ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear friends, it's privilege for me that I have been invited for delivering a lecture on Urdu exegesis in 20th century study. All of you are very much aware about the fact that 20th century has immense importance from the viewpoint of Muslim resurgence, Muslim development in walk of civilizational and cultural activities over the globe. And this was because of the Western attack and hegemony by way of military exploitation and academic invasion. So, what we are going to discuss in the field of exegesis and tafsir, it was by and large a product of 18th and 19th century. So, you know that after 1857, Muslim intelligentsia globally tried its level best to dash against the colonial attack. What Western Orientalists done was that they felt a good place of their research. The Islamic countries, the Islamic cultural legacies, especially in the field of tafsir, hadith, Islamic jurisprudence, these are the three important field of studies and sciences in which they have done a lot. But it should be very much clear in mind that whatever researchers have been explored by them were not for the love and affection with Islamic culture. It was basically for the invasion, the academic supremacy of and intellectual supremacy of the Western culture and civilization. So, today, in this lecture in which the students of BA and MA are attending the class, I want to discuss some of the tafasir of immense importance, because the time will not permit me to cover all these complete or incomplete Urdu tafasir. मैंने आपके सामने ये बयान करने की कोशिश की कि 20वीं सदी का अहद 18वीं और 19वीं सदी
کہ بطن سے، اس کے پیٹ سے نکلنے والا ایک ایسا دور ہے جس میں عالمی سطح پر مسلم دانشوروں اور علماء نے ایک انگڑائی لی ہے، اور مغربی تسلط جو سیاسی طور پر انہوں نے قائم کر رکھا تھا، اور جس تسلط میں انہوں نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھیں، عسکری تسلط کے بعد انہوں نے جس سامراجیت کے ذریعے مسلم علاقوں کو فتح کیا، اس صدی کے آتے آتے، 20ویں صدی کے آتے آتے عسکری حملوں کی یلغار کم، لیکن علمی حملوں کی یلغار بہت زیادہ سنائی دینے لگی ہے۔ ایسے دور میں مسلم دانشوروں نے عالمی سطح پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے، اپنے نقصانات کی تلافی کرنے، اور خذ ما صفا و دع ما قدر، اچھی چیزوں کو لینے، بری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے، یا آپ اسے یوں کہیں کہ قدیم صالح اور جدید نافع جیسی آوازیں، جیسے سلوگنز اس عہد میں ہمیں سنائی دینے لگتے ہیں۔ چنانچہ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے 20ویں صدی کی اردو تفاسیر ایک مطالعہ، یہ دراصل مسلم مقابلہ آرائی کے نتیجے میں اسلامی لٹریچر کے فروغ کا ایک وہ پہلو ہے جس میں تفسیر ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہنوں میں تازہ ہوگی اور رہنی چاہیے کہ اسلامی علوم کے اندر قرآن مجید کو جو مرکزیت اور جو بلندی حاصل ہے، وہ دوسرے کسی علم اور کسی بھی دبستان کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ جو بات آپ کو بر صغیر میں تفسیر کے میدان میں نظر آئے گی، وہ علم حدیث اور فقہ کے میدان میں وہ بلندی نظر نہیں آئے گی۔ بلا شبہ علم حدیث اور علم فقہ کے میدان میں بھی علماء نے، بر صغیری علماء نے اپنی فتوحات اور اپنے معیارات کے جھنڈے گاڑے ہیں، لیکن جو رجحان ساز اردو زبان میں تفسیری سرمایہ ہمارے سامنے آیا ہے، وہ بڑا ہی شاہکار ہے، علوم اور فنون کی مختلف تفصیلات سے ہم رکاب ہے، اسلامی تصورات کی جلوہ گری ہے، اسلامی معتقدات اور عقائد کی بلندی ہے، فقہی معاملات میں توسع ہے، اسلامی افکار و نظریات میں عصری مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ So, my deliberation will cover all these subjects which are part and parcel of Islamic thought. As you know that Islamic thought that was emerged from the dynamic pen of Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi, which are scattered in Hujjatullah al-Baligha, Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir, and
So many books written by this great scholar has produced many stalwarts in different fields, and by virtue of his ruju ila al-Quran, you may find that a very glorified trend was developed in the houses of Muslims, and this struggle started by Shah Waliullah was continued by Sir Sayyid Ahmad Khan when he wrote Tafsir al-Quran wa huwa al-Huda wal-Furqan, and also by different scholars to whom we will be studying in this session. اسلامی فکر کی توسیع اور اس کا ارتقاء، اس میں ہر صدی کے رجحانات اور اس کے اصول، اس کے امتیازات کو بہت دخل ہے. چنانچہ ایک صدی دوسری صدی کو بہت کچھ دیتی ہے. ہر صدی کا ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے، ایک اس کا دینی ماحول ہوتا ہے. اس صدی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو اس صدی کے علماء، اسکالرس اپنے گفت و شنید کا موضوع بناتے ہیں، اپنے فکر و نظر کا محور بناتے ہیں. And these are the discourse which provides a history of that particular century. So the very point you can conceive by this, that the literary efforts will produce the pulse of the time. The pulse of the time, I mean that it reflects and acknowledges the contemporary and generation to come about the interest of their predecessors, how they were perspiring for searching a truth in the field of, for example, exegesis, in the field of hadith, in the field of Islamic jurisprudence, and likewise. So my point is that the century-wise study should give you a command over Islamic legacy and Islamic miras. So the give and take, the conceiving and providing and receiving and giving, which you can say jazbo intizab, kasbo iktisab, ifada or istifada. These are the very important words which can empower you about how you can strengthen your thesaurus, your academic thesaurus. میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ صدی کا مطالعہ اسلامی افکار و نظریات کے اعتبار سے بھی کیا جانا چاہیے. کتابوں کی
افزائش کے ذریعے علم کی ترقی اور علم کے اندر مضبوطی اور علم کے اندر نکھار کا پتہ چلتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ 18ویں صدی کے بعد، 19ویں صدی اور 18ویں صدی کے بعد مسلمان جو خاص طور سے دنیا کی سیادت سے، سیاسی سیادت سے کنارے کیے گئے، اپنی بے وزنی کا شکار ہوئے. اس کے نتیجے میں کیسی کتابیں لکھی گئیں؟ فقہ میں کوئی ابتکار، فقہ میں کوئی اجتہاد، فقہ میں کوئی نیا پن ہے یا نہیں؟ آیا ہم پرانی لکیروں کو پیٹ رہے ہیں یا کچھ نیا پن دے رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آیا اجتہاد کی جن لکیروں کے حوالے سے شاہ ولی اللہ نے امت کو بیدار کیا تھا اور الاجتہاد والتقلید جیسی شاہکار کتاب لکھی تھی، آئندہ آنے والے دور میں مسلمانوں نے کچھ اس سے عقل کے ناخن لیے کہ نہیں لیے؟ My dear friends, this is the background and introduction of my today's lecture. Now, I want to again say that this tafsiri literature produced since 16 onward in English language has its beauty, has its, the virtue and faults, weaknesses and its beauties. In it, you can say that whatever the Orientalists produced in these centuries in the field of exegesis and tafsir should be studied and should be analyzed and critically evaluated and examined by the student of Quranic studies. In it you can find that these Orientalists, as I have said in my very inceptional words, in my outset, in my introductory word, that they have their objections on the revelation. They raise doubts on the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They objected on the jihad. They provided their introduces on the slavery, miras, like that. These are the very important aspect of discussion and deliberations which you can find in English literature produced in the name of exegesis. So, Muslim intellectuals felt their duties and bounded them to refute these introduces, charges, and alhamdulillah, they have done, and they produced themselves a master of the world, a master of intellectuals, a master of Islamic legacy, and whatever they produced are today the milestone in the thesaurus of Islamic thought. So, as the students of this great center of learning, it is your duty to
understand the intellectual milieu of 16, 17, 18, 19 centuries, then you can serve the intellectual need of 20th century. आप 20वीं सदी को अचानक नहीं समझ सकते जब तक कि 18वीं और 19वीं सदी का मुताला आपका ना हो. चुनाचे by the grace of Allah Almighty, the Muslim scholars, especially in this Bharat, I mean, before the division and after the division, partition, Muslim intellectuals, they felt their duty and they produced very smart, a very authentic, a very rich literature in the field of Islamic and Quranic exegesis. So, the time will not permit me to involve into the detailed description as some have produced the literature on Islamic, on Quranic exegesis. It is said that more than 30 complete exegesis and 37 incomplete exegesis were produced in Urdu language, along with the Tafsiri Hawashi, the exegetical notes. It have been further produced, such as Mirza Hayrat, he produced with the title of Quran Majid. Ahmad Raza Khan has produced Kanzul Iman. Mahmudul Hasan has produced Muzi'ul Quran. Ahmad Said has produced Kashfur Rahman. So these are some of the introductory information about the Quranic tafasir. Now, I may proceed to take one by one some of the eye-opener tafasir, such as I will discuss as an introductory discussion Tafsir al-Quran wa huwa al-Huda wal-Furqan by Sir Sayyid Ahmad Khan. Then discuss Allama Frahi, then Amina Hassan Islahi, then Maududi, then Abdul Majid Daryabadi, and if time permit, I'll take again. But before the dealing with them, I want to inform you that 20वीं सदी की कुरानी खिदमत पर 2 किताबें लिखने का मौका हासिल हुआ. अगर आप ये देख रहे हो तो एक किताब है हिंद पाक के मशाहिर की कुरानी खिदमत. इसमें 20वीं सदी के चंद लोगों का जो मैंने जिक्र किया, उसमें एहसानुल्लाह अब्बासी, अब्दुल माजिद दरियाबादी की उर्दू और इंग्लिश, इसी तरह से मौलाना मंजूर अहमद मंजूर नोमानी की दर्स कुरान और कुरान आपसे क्या चाहता है, इसी तरह से डॉक्टर इसरार अहमद की बयानुल कुरान और मौलाना वहीउद्दीन खान साहब की तज़कीरुल कुरान. ये किताब में जहां हम बैठे हुए हैं इस्लामिक के निज़ामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़, इसी से यहीं से ये किताब शाये हुई है, आप इसे हासिल कर सकते हैं. दूसरी किताब एक और जो लिखने का इत्तेफाक हुआ था वो जमात इस्लामी के फजला की कुरानी खिदमत थी. इस किताब के अंदर मौलाना मौदूदी, सदरुद्दीन इस्लाही, सैयद हामिद, अबू सलीम मोहम्मद अब्दुल हई, शम्स पीरज़ादा, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक खां वगैरह पर काम हुआ. और इसी तरह से पाकिस्तान के ज़फ़र इसहाक़ अंसारी और अमेरिका के एक साहब हैं, उनका भी अहाता कर लिया गया. नाउ I want to discuss some of the brief aspect concerning to
تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان, سر سید احمد خان. یو نو دیٹ کہ سر سید احمد خان کو اس کتاب کے لکھنے کے بعد زندیق, نیچری, ملحد قرار دیا گیا. لیکن اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ سر سید نے اس کتاب کو لکھ کر اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. ان کے جو سوانح نگار ہیں الطاف حسین حالی, وہ حیات جاوید میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں سر سید نے بہت ساری ٹھوکریں تو کھائیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ تفسیر ان کی خدمات میں ایک جلیل القدر ایک اضافہ ہے, اور اس کے ذریعے اسلام سے ان کی محبت, ہمدردی اور اسلامی لٹریری کیپیبلٹی اور لیاقت کا یہ منہ بولتا ایک جواب ہے. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور جو لوگ لکھتے ہیں, دونوں کا یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ تبصرہ کرنے والے تبصرہ کریں, تنقید کرنے والے تنقید کریں, لکھنے والے لوگ اپنا کام کرتے جائیں. سر سید کی اس خوبی کا اعتراف آپ سب کریں گے کہ سر سید نے بہت زیادہ جواب کے چکر میں اپنے آپ کو نہیں پھنسایا انہوں نے, لیکن اپنی اسلام سے جو محبت ہے اس کا اظہار انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا. یہ کتاب جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اسلام سے محبت کا اظہار انہوں نے کیا ہے, میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ سر سید کا انتقال 1898 میں ہوتا ہے. دا چیپٹر آف 19th century واز گوئنگ ٹو بی کلوزڈ, اور اس زمانے کا جو استعماریت ہے, اس زمانے کا جو کولونائزیشن ہے, اس کولونائزیشن کو ڈی کولونائزیشن میں بدلنے میں سب سے شاہکار کام انہوں نے کیا. ظاہر ہے کہ یہ عنوان بہت اور یہ ورڈز جو میں نے استعمال کر دیے ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان پر الگ سے گفتگو کی جائے, لیکن میں صرف اس کا اظہار کروں گا کہ جو کلونیل جو بینٹ آف مائنڈ ہے, اور جس میں جو کلیسا کا جو مشنری جو ان کی جو تحریک ہے, اس کے نتیجے میں دنیا کے جن علاقوں میں انہوں نے جو غلبہ حاصل کیا ہے اس کا پردہ فاش کرنا اور ان کی گمراہیوں کی قلعی کھولنا, اس میں جہاں بہت سارے لوگ کردار, اور اس میں سر سید کا بھی کردار ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ بغاوت ہند کے اندر انہوں نے کس طریقے سے ان کے ہاں رہتے ہوئے بھی اور ان کو بتایا کہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یعنی جو 1857 کا جو ملٹری اور جو آپ کہیں کہ آرمڈ اسپارک جو ہوا ہے وہ آپ کی غلطیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. تو سر سید نے اپنی اسلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے انہوں نے ایک کتاب میں کیا جس کا نام ہے تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل علی ملت الاسلام. بڑی موٹی سی کتاب ہے, more than 900 pages. It was published on the cost of Sir Syed Ahmad Khan by his own publishing press. اندازہ لگائیں کہ سر سید نے جو کام کیا ہے وہ بڑا زبردست کیا ہے ایک ایسی کتاب کے ذریعے. So in my opinion I say that he was the harbinger for the interfaith dialogue. انٹرفیتھ ڈائلاگ کی گفتگو 1960 سے ویسٹ میں بہت زیادہ کی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں 1862 کے اندر سر سید نے اس کو ایک آغاز کیا اس کا. آپ اس کتاب کو دیکھیں, پڑھیں, اس پر ابھی فکر و نظر جو ابھی لیٹسٹ ہے اس پر میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا, اور ایک بڑا خوبصورت سا مقالہ تبیین الکلام پر مفتی زاہد صاحب کا یہاں دراسات دینیہ جو تھیولوجی میں اس کے اندر ہے, یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ میں سے جو لوگ چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جو 19ویں صدی کے آخر میں جو اعتراضات ہوئے تھے, جس میں خاص طور سے جہاد پر اعتراض, غلامی پر اعتراض, پردے پر اعتراض, تعدد ازواج پر اعتراض, طلاق پر اعتراض, حج پر, سود پر, وغیرہ وغیرہ, سر سید احمد خان answered and tried to make all these critical issues very closer to human intellect and human behavior.
سر سید نے کوشش کی کہ انسانی عقل سے بہت قریب کر دیا جائے. اینڈ دس واز ہز کرائم دیٹ ہی واز blamed as a نیچری. یہی ان کا قصور تھا کہ ان کو نیچری کر دیا گیا. بہرحال تو سر سید نے عیسائی مشنریوں کے اعتراضات کیے، اور خاص طور سے دا میٹافزیکل ورلڈ دا غیبی امور کے حوالے سے انہوں نے غیبی امور کو انسانی عقل سے قریب کرنے کی کوشش کی، اور ملائکہ کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ اس معاملے میں تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کا توازن ذرا سا قلم کا ایسا لگتا ہے بگاڑ دیا، اور وہ بہت ساری چیزوں کا جس کو اجماع امت نے اس کے جو لٹریری ورڈز تھے اور اس کے جو الفاظ تھے ان سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے بعض چیزوں کا ایک طریقے سے اس میں کچھ زیادتی کر دی، جس کے نتیجے میں امت نے ان پر کفر اور دوسری چیزوں کا وہ کیا. لیکن بنیادی طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں کاش یہ انسانی عقل میں سما جائے. یہ ان کی دھن تھی اصل میں. تو سر سید کی جو یہ تفسیر ہے وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 19ویں صدی کے بالکل آخر میں ہے، لیکن میں چونکہ آغاز 20ویں صدی کروں گا اس لیے میں اس کو ایک طریقے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اردو زبان میں جو آغاز ہوا ہے اس میں یہ بڑا ایک رجحان ساز تفسیر تھی، اور جس کے اثرات بعد کے تفسیروں میں نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ علامہ فراہی، علامہ مودودی اور عبد الماجد دریابادی اور دوسرے حضرات کے ہاں سر سید کی اس تعقل پسندی اور ریشنل بیہیویئر you can visualize and listen the echoes of the efforts provided by Sir Syed Ahmad Khan in his tafsir. آپ سر سید کی اس تفسیر کی بازگشت بعد کے لوگوں میں ضرور محسوس کریں گے. بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ جن چیزوں پر سر سید کو مورد الزام قرار دیا گیا تھا وہی چیز علامہ فراہی کے ہاں ہے، وہی چیز یعنی مولانا مودودی کے ہاں، اور وہی چیز دوسرے عبد الماجد دریابادی کے ہاں نظر آتی ہے. تو یہ اپنا معاملہ ہے، تو جس کے نتیجے میں بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو گویا کہ ان کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، اور بعض لوگ ان کے نتیجے میں کچھ بہت ہی بچا کر کے قلم کا استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ علمی دنیا میں آپ کو یہ نظر آئے گا. تو انہوں نے بنیادی طور پہ جو اختلاف ہوا ہے اور ان کی تفسیر میں جو آپ کو کچھ لڑکھڑاتے ہوئے کہیں کہ وہ نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے the thing which are supporting him, some rules and principles of tafsir for which he produced a risala تحریر فی اصول التفسیر. اس کے اندر بہت سارے تفاصیل بیان کیے گئے ہیں، لیکن دو امپورٹنٹ اصول انہوں نے تفسیر کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ورڈ آف گاڈ اینڈ ورک آف گاڈ، these are two important phenomena of this universe, and there should not be any contradiction with these two. If there exists any contradiction between the word of God and work of God, it means that something is going wrong. تو انہوں نے کہا کہ ورڈ آف گاڈ جو خدا ہے، خدا کا کلام ہے، اور ورک آف گاڈ جو خدا کا پورا کائناتی نظام ہے، ان دونوں کے اندر کامل اتحاد ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سر سید کا نقطہ نظر تھا، جس کے سلسلے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، گفتگو کا موقع ملے گا. اب چونکہ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں رہے گا، اس لیے میں ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کے حوالے سے انہوں نے اپنی تفسیر کو لکھا، اور ان کو جہاں بھی جو چیز ٹکراتی ہوئی نظر آئی تو اس کو عقل سے قریب کرنے کی کوشش کی. دوسری تفسیر جس کا ذکر میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علامہ حمید الدین فراہی کی تفسیر، اور اسے ہم تفسیر نظام القرآن کہہ سکتے ہیں. تفسیر نظام القرآن یاد رکھیے اسے، تفسیر نظام القرآن. بنیادی طور پر یہ علامہ فراہی
خود علی گڑھ میں بھی آئے، سر سید کے زمانے میں یہاں کے پروفیسر رہے اور بہت جینیس انسان ہیں، اور اعظم گڑھ میں یہ پیدا ہوئے، اور یہ 1888 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1930 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مدرسۃ الاصلاح بھی قائم کیا، اور مدرسۃ الاصلاح بنیادی طور پر علامہ فراہی کے قرآنی فکر کی بنیاد پر قرآن کی تدریس اور قرآن کی ٹیچنگ دینے والا ایک بڑا ادارہ ہے۔ تو یہ تفسیر نظام القرآن بنیادی طور پر کچھ اسکیٹرڈ وے میں تھا اور یہ عربی زبان میں تھا۔ تو ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی was born in 1904 and died 1997 in Pakistan. He was a very beloved student of Allama Farahi, and he tried his level best to translate those ajza and fusul and tafsir produced by علامہ فراہی، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کا نام تفسیر نظام القرآن رکھا گیا۔ یہ تفسیر جو ہے اس نے بر صغیر میں ایک نیا موڑ تفسیر کی دنیا میں لیا ہے۔ اس تفسیر نے خاص طور پر نظم قرآن اور تفسیر القرآن بالقرآن، ان دو اصول کی بنیاد پر پورے ایک تفسیر لکھنے، قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ڈالی ہے۔ نظم قرآن سے کیا مراد ہے؟ By نظم قرآن he means that all the verses of the Holy Quran have their coherence before and after the text of the Holy Quran. By Nazm Quran he means that one surah or one chapter of Holy Quran has its coherence, has its relativity from the previous and from the afterward. تو ما قبل آیا اور ما بعد آیا، ما قبل سورہ اور ما بعد سورہ، ایک سورہ کا تعلق پہلے اور بعد سے، ایک آیت کا تعلق پہلے اور بعد سے کیا ہے، اس کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ And he said that قرآن کے اندر کامل نظم ہے، کامل نظم ہے، بغیر نظم کے قرآن کی کوئی سورہ نہیں ہے، اور بغیر اس ریلیٹیوٹی کے قرآن کی آیات نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دوسری جگہوں پہ آپ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں سنیں گے کہ وہاں نظم قرآن کی بات کی گئی ہو، وہاں بتایا جا رہا ہو کہ سورہ فاتحہ کا تعلق سورہ البقرہ سے کیا ہے، وہاں یہ نئی بات بتائی جا رہی ہو کہ سورہ اخلاص کا تعلق معوذتین سے کیا ہے، اور سورہ اخلاص سے قبل جو ہے الکافرون ہے اس سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ بڑا اہم کارنامہ جس شخص نے انجام دیا وہ اس کا نام ہے علامہ حمید الدین فراہی۔ اس تفسیر نظام القرآن کے اندر آپ یہ دیکھیں گے جو انہوں نے جن صورتوں کو منتخب کیا ہے وہ پورے قرآن کا تفسیر انہوں نے نہیں لکھی ہے، بلکہ چند صورتوں کی انہوں نے تفسیر بیان کی ہے، اور وہ ہیں سورہ زاریات ہے، سورہ تحریم ہے، سورہ بعد کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کے حوالے سے لکھی۔ اس حوالے سے ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی کہتے ہیں کہ قرآن کی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا لکھنا یہ محض اتفاقی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو نہیں لکھا یا سورہ آل عمران کو نہیں لکھا، بلکہ قصداً انہوں نے لکھا اور اس کو چھاپ دیا۔ اور یہ 16-17 صورتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان کے پورے اسکیم جو نظم قرآن سے متعلق ہے یا تفسیر القرآن بالقرآن سے متعلق ہے، ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر یہ ساری ان کی اسکیم تفسیر کے حوالے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا کام کیا، لیکن
पूरी दुनिया के अंदर एक एक थॉट और एक कुरान का एक मैसेज और कुरान का एक मेथोडोलॉजी, कुरान का एक उसलूब उन्होंने दुनिया को दिया है। चुनांचे उन पर हिंदू पाक में बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं और दुनिया ये महसूस कर रही है कि वाक़तन खुदा के कलाम पर इस नुक्ते निगाह से भी गुफ्तगू की जानी चाहिए कि ये जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ था कि कुरान जो है वो मुनज़्ज़म कलाम नहीं है और कुरान का ताल्लुक़ आपस में नहीं है। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ सूरतें नाज़िल हुई तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर नज़्म कैसे हो सकता है। अल्लामा फ़राही ने बहुत वाज़ेह तौर पर कुरान की आयतों के ज़रिए इसका नज़्म साबित किया है और फिर अहादीस के ज़रिए इसकी वजाहत की है कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ सहाबा को जो वर्स जो सूरह आयती थी उसको कहते थे इसको फ़लाँ जगह पे जा करके टाँक दो। हदीस में यह आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरी सूरह को दोबारा सुनते थे हर रमज़ान में और आखिरी रमज़ान में तो आपको पूरे कुरान को सुना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दैट द कुरान वॉज रिवील्ड ऑन द बेसिस ऑफ तौक़ीफ़। तौक़ीफ़ मतलब होता है वक़्फ़ युवक़्क़िफ़ु तौक़ीफ़ुन, जो अल्लाह ताला ने जो महर जो लगा दी है उसकी बुनियाद पर कुरान नाज़िल हुआ है। In spite of the fact that Quran was revealed in the gap of time as need warranted, but the codification was done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the arrangement of the surah was done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as ordained by the wish and will of Allah Almighty by the medium of Jibreel alayhi salatu wassalam। तो ये कहना उनका कि कुरान बहुत मुनज़्ज़म है ये अपने आप में बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने ये बात अभी मैं जब अमीन हसन साहब पर आऊँगा तब मैं बयान करूँगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने उस्ताद की इस नज़्म को किस तरीके से और इसको आगे बढ़ाया है। तो तफसीर निज़ामुल कुरान जो फ़राही की है उसके अंदर बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि हर सूरा का एक उमूद होता है। उमूद, ऑल दी वर्सेस हैव देयर सेंट्रल थीम। हर सूरा का एक मरकज़ी उन्वान होता है और उस मरकज़ी उन्वान से ही हर वर्ष हर आयत गवर्न होगी। इसकी वजह से अल्लामा फ़राही कहते हैं कि जो तावील के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। जब आपको बात मालूम हो जाएगी कि फ़लाँ का सेंट्रल थीम ये है तो अक्ल के घोड़े फिर नहीं दौड़ेंगे, तावीलात की दुनिया आबाद नहीं होगी। तावील की दुनिया आबाद होने से नुकसान है, फ़ायदा कम है। तावील की ज़रूरत वहाँ है जहाँ ज़रूरत मुतकाज़ी हो, इसके अलावा कोई चारा ना हो। लेकिन आप ये देखें कि तफसीर के जंगल में किस तरीके से तावील की गई। तो द वर्ल्ड शुड बी इंडेप्टेड टू the khidmat and the contribution of Allama फ़राही, who said that Quran, all the verses and all the chapter has its own umud। जब आपका उमूद और मरकज़ी नुक्ता मुतय्यन हो गया और तावीलात के दरवाजे बंद हो गए, एंड उन्होंने कहा कि बस तफसील वहीं बयान की जाएगी जहाँ कुरान को सादगी के साथ उसके नेचुरल प्रोसेस में बयान किया जाएगा। बहुत इफ़ एंड बट, बहुत ज़्यादा अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मामला कम हो जाएगा। और इस तरीके से एक आमी और एक आकिल, एक आलिम और एक नॉर्मल एक लेमैन के लिए कुरान समझना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने मारूफ और मुनकर की बात की है और कहा कि मारूफ और मुनकर यही नहीं है कि इस्लाम आने के बाद मारूफात और मुनकरात के हवाले से उन्होंने कुरान की अरबी शायरी के हवाले से बात की है और अरबों को उन्होंने क्रेडिट दिया है कि जिन मारूफात को हम आज मारूफ कहते हैं वो अरबों की शायरी भी मारूफात थी। जो मुनकरात और जो मुनकर यानी जिन चीज़ों
کے حوالے سے ہماری عقل ابا کرتی ہے, نفرت کرتی ہے, وہ ان کی شاعری میں پہلی چیز موجود تھی. سو ہی آنرڈ the Arab civilization by citing many examples from the Arabic poetry, Labid, Antara, Imrul Qais, likewise. تو پورے اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ خطاب کا تعین کرنا چاہیے کہ یہ آیت کس سے خطاب کر رہی ہے, اسی طرح سے نزول کی کیفیت کیا ہے. تو فراہی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ I was not the first, I was not the harbingering for touching the stone of Nazm Quran. Very honestly, he cited many examples of the Mufassirin and their books who have beaten the valley of Nazm Quran. آپ دیکھیں انہوں نے البرہان فی مناسبت سور القرآن اور علامہ راضی وغیرہ کے حوالے سے بہت شاندار قسم کی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں پہلا نہیں ہوں جس نے نظم قرآن کے حوالے سے بات کی ہے, دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نظم قرآن بات کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو امین احسن صاحب جیسا کوئی شاگرد نہیں مل پایا تھا, یا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبول کیا, اور پوری دنیا کے اندر اس وقت فکر فراہی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر بعض لوگوں نے پورا اپنی اکیڈمی اور پورا اپنا فاران جو اکیڈمی ہے وہ وقف کر دیا, اور اس پر تدبر قرآن بھی شائع ہوا. تو ظاہر ہے کہ کچھ اچھے افراد مل جاتے ہیں تو وہ علامہ شبلی, سید سلمان اگر مل گئے تو علامہ شبلی بنا دیا. اسی طرح سے علامہ فراہی کو امین احسن اور اختر حسن مل گئے, سر سید کو بھی محسن الملک وقار الملک اور اسی طرح سے حال جیسے لوگ مل گئے, سمیع اللہ صاحب جیسے مل گئے, جنہوں نے سر سید کو بہت آگے بڑھا دیا. تو یہ ایسا علم کے دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہوتا رہتا ہے. کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ یہ 11:57 ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بسم اللہ کی سورہ پر الگ سے گفتگو کی ہے. اسی طرح سورہ زاریات, تحریم, قیامہ, مرسلات, شمس وغیرہ پر بہت عمدہ گفتگو کی ہے. البتہ یہ بات نوٹ کرنے کی لائق ہے کہ ان کے اندر تفردات بھی ہیں, کچھ تفردات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو ان کے کچھ تفردات بھی ہیں, کچھ نیا پن بھی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی جینیس انسان ہوتا ہے, سر سید جینیس انسان تھے, ان کے بھی تفردات ہیں. علامہ فراہی جینیس تھے تو ان کے بھی تفرد کا مطلب کچھ نیا پن جو جس کی نظیر ماضی میں نہ ملتی ہو. تو مثلا انہوں نے کہا کہ فرعون اور اس کے لشکر کی جو غرق آبی تھی, جو غرق ہوا, دیٹ واز ناٹ اے امیجن, اٹ واز ناٹ اے میجک, یہ دس از ناٹ اے میریکل, یہ کوئی میریکل نہیں تھا. اور اس کے لیے پھر وہ بتاتے ہیں کہ اٹ واز دا تصرف اینڈ اٹ واز دی امپاورمنٹ آف ہوا. یہ پروئی ہوا کا یہ اثر تھا کہ اس نے پانی کو بڑا کنارے کر دیا, اور بحر احمر کے کنارے وہ لوگ نکل گئے, اور اتفاق سے جب وہ لوگ نکل کر کے بہت دور چلے گئے, اور پیچھے سے جب وہ لشکر آیا تو وہ ہوا کم ہو گئی اور پانی پھر اپنے مقام پر آ گیا. تو یہ انہوں نے کیا. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے حوالے سے انہوں نے ابابیل کے حوالے سے اور والتین والزیتون کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں کی ہیں. اب میں تیسرے مفسر قرآن کے حوالے سے, جو خود علامہ فراہی کے شاگرد ہیں, اور علامہ امین احسن اصلاحی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو اب کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کی گفتگو اگر یہیں پہ کر لی جائے گی تو آسان ہوگا کہ اپنے استاذ کی چیزوں کو شاگرد نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کی ہے. تو مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں تک یہ بھی اعظم گڑھ کے ہیں, اور انہوں نے یعنی مدرسۃ الاصلاح میں زریات صاحب بھی ہیں کیا؟ ماشاء اللہ, مائی آنر, تھینک یو ویری مچ. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہترین شاگرد ملے, اور جنہوں نے اپنے استاذ کی عظمتوں کے کھونٹے پوری دنیا میں گاڑے, اور خاص طور سے آزادی کے بعد بلکہ آزادی سے پہلے ہی وہ وہاں چلے گئے اور وہاں سے نہیں آئے. بہرحال یہ تو ان کی ہسٹری اور ان کی زندگی کا ایک دوسرا موضوع ہے, جو میں اپنے موضوع سے ذرا سا الگ ہو جاؤں گا. لیکن یہ کہ وہ وہاں جا کر کے ہی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. He tried to convince the world for the value of studies, for the value of elevation, and for the value of supremacy which Allah Almighty has gifted him, especially in the field of
in the field of his Quranic studies. And یہ ایک ایسا ورتھ ویلیوڈ جو کنٹریبیوشن ہے جس کا اعتراف پاک کے بڑے لوگوں کو ہے اور دنیا کو بھی اس کا اعتراف ہے. اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر کے اپنے استاذ کی ان قرآنی عظمتوں کا اظہار اپنی کسی صاحب کا ویڈیو جو ہے آن ہے اسے کائنڈلی آف یور ویڈیو. تو تدبر قرآن یہ 9 جلدوں میں ہے اور یہ بھی ایک بڑا ایک میچ لیس اینڈ انپریسیڈنٹڈ ورک. شاید زریاب صاحب آپ کا وہ جو ہے میوٹ کر لیجیے, کائنڈلی میوٹ یور سیلف. تھینک یو. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عرصہ اس میں لگایا. تقریباً 23 سال میں یہ تصنیف کا کام مکمل ہوا. اور وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی صفحات میرے تدبر قرآن میں ہیں, اور جتنے دنوں میں قرآن کا نزول ہوا ہے یعنی 23 سال میں اتنے دنوں میں میری قرآن کی تصنیف مکمل ہوئی. اس پر ہی واز ویری مچ پراؤڈ آف سائٹنگ دیز 2 glorified versions in his forward of تفہیم القرآن, تدبر قرآن. تو اس پر بہت خوشی اور شادمانی کا وہ اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 23 سال تو یہ, لیکن اس سے پہلے استاد محترم کے ساتھ ہوا کر کے تقریباً 40 سال کا عرصہ لگا. انہوں نے کہا کہ زندگی کا عرق قرآن مجید کو سمجھنے میں نچوڑ کر کے انہوں نے رکھ دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن جو ہے اپنے استاد سے باضابطہ سبقاً از اول تا آخر تو نہیں پڑھا, لیکن 5-6 سال کا جو موقع ملا ان کے ساتھ, اس کی وجہ سے قرآن مجید کی کنہ اور قرآن مجید کی جو بنیادیں ہیں, قرآن مجید کی جو اسپرٹ ہے وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی. اور اس کو پھر انہوں نے وہاں رہ کر کے قرآن مجید کے مشکلات قرآن اور ان سب چیزوں کو اپنے استاد گرامی سے بہت سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی, اور انہوں نے اپنا اس کا حق ادا کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی. تو جی ٹھیک. تو اس تدبر قرآن کے حوالے سے یہ بات ذکر کرنا ضرور چاہوں گا کہ انہوں نے فہم قرآن کے لیے کچھ خارجی اسباب بتائے ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا سنت متواترہ ہے, جیسے نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, زکوٰۃ, یہ سنت متواترہ ہے جن کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھیں گے. اسی طرح سے کچھ داخلی شواہد ہیں. مثلا نظم قرآن ہے, اس میں قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ اس کی داخلی شہادت ہے, یا اسی طرح سے ربط آیت ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول انہوں نے وضع کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ شان نزول کو سمجھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, خود قرآن مجید کی آیتیں جو شان نزول بتاتی ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی. تو انہوں نے آخر میں اپنے اس مقدمے کے اندر یہ بتایا ہے کہ قاری کو جب قرآن پڑھنا چاہیے تو نیت کی پاکیزگی کے حوالے سے, اسی طرح سے قرآن کو یہ کہنا سمجھنا چاہیے کہ یہ برتر کلام ہے, اور قرآن کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن بدلنے کے لیے آیا ہے, چینج کرنے کے لیے آیا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے رہنمائی اور دعا. تو یہ بہت اہم پہلو ہے جس کا ذکر لوگ نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو, اپنے قاریوں کو یہ بتایا کہ ایسا کرنا چاہیے جس سے قرآن مجید کا فہم آتا ہے اور انسان کے دل پر قرآن مجید کی آیتیں اس طرح سے نازل ہوتی ہیں جیسا کہ وہ آج نازل ہو رہی ہیں. ان کا جو اسلوب ہے اس کے اندر اپنے استاذ کے مانند اس کے اندر وہ اسلوب کرتے ہیں. استاذ نے تو چند صورتوں کا عمود تلاش کیا, شاگرد نے ایک یعنی 114 صورتوں کا عمود تلاش کر دیا. بڑا کارنامہ ہے, شاندار کارنامہ ہے. اور ہر عمود کے نتیجے میں قرآن مجید کی ساری آیتیں کو اس عمود سے جوڑنے کی زبردست قسم کی کوشش کی. اس عمود سے قرآن مجید کی ہر آیت کا ماقبل اور مابعد, اور ہر سورہ کا ایک سورہ کا پہلے ایک سورہ کے بعد. تو یہ بھی بڑا اہم کردار ہے, کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے. تو شاگرد نے
شاگرد نے اپنے قرآن کے حوالے سے کہا کہ ہم کو قرآن فہمی کے لیے حدیث اور آثار صحابہ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, کتب تفسیر سے بھی لینا ہے. لیکن بڑا جو کام کیا ہے جو سر سید نے گویا ایک طریقے سے جس کی بنیاد ڈالی تھی وہ یہ تھا کہ قدیم صحف یعنی آسمانی کتابیں جو ہیں انجیل اور توریت وغیرہ کے حوالے سے اس کا زبردست کام آتا ہے. یہ جاننا چاہیے کہ 20ویں صدی میں جن لوگوں نے صحف آسمانی کے حوالے سے بڑا کردار ادا کیا اس میں سر سید احمد خان یا اسی طرح سے تدبر قرآن اور مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑا کام کیا ہے. مولانا مودودی اور دوسرے حضرات نے بھی کام کیا, لیکن ان لوگوں کا اس حوالے سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس کے پیچھے یہی تھی کہ دے ور دی اہل کتاب, اور ان کی جو کتابیں ہیں آفٹر آل انٹرپولیشن, آفٹر آل ڈیلیشن اینڈ ایڈیشن, اٹ ہیز preserved and it has been preserving the truth and the real essence of the divine truth from Allah Almighty. یہ اصل میں نقطہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ 20ویں صدی میں جو قرآن ہے اس میں اہل کتاب کی جو چیزیں ہیں اگرچہ کہ اس کے اندر ترمیم تنسیخ ساری چیزیں ہو گئی لیکن اس کے باوجود truth is prevailing over the pages. تو یہ بڑا کارنامہ ان کو انجام دیا انہوں نے. تو یہ تدبر قرآن کے حوالے سے ظاہر کہ اب زیادہ موقع نہیں ہے کہ تدبر قرآن میں اور بات کروں آپ کے سامنے. اب میں آتا ہوں کہ ترجمان القرآن پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ترجمان القرآن جو ہے وہ کیا نام ہے ابوالکلام آزاد کا ایک شاہکار کارنامہ ہے, اور یہ اگرچہ کہ یہ بھی مکمل نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کچھ رجحان ساز تفاسیر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو واٹ ایور ہی پروڈیوسڈ is still guiding the intellectual world of the humanity. تو ترجمان القرآن کا جو خاص طور سورہ فاتحہ کا ہے تو سورہ فاتحہ کا more than 500 pages have been sketched down by the strong pen of ابوالکلام آزاد. یہ بڑا کارنامہ ہے کہ الحمدللہ پر 557 صفحہ سے ایک سورہ کا انہوں نے کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں اس میں کتنی قسم کی بیوٹی ہے, اس کے اندر قرآن کی حکمت ہے, عظمت ہے, ساری چیزیں ہیں. اور توحید کا جو معاملہ ہے, وحدت دین کا جو معاملہ ہے, تکریم انسانیت کا معاملہ ہے, بہت شاندار. غالباً کہ یو کین پلیس the commentary of سورہ فاتحہ penned down and written by Abul Kalam Azad on the top floor of the Quranic studies in the world production. دنیا میں جتنی کتابیں تیار کی گئی ہیں اگر آپ اس کا ناقدانہ جائزہ لیں گے تو شاید دنیا کے عظیم ترین جو ذخیرے ہیں ان میں آپ اس کو ایک مقام آپ بہرحال دیں گے. تو ترجمان القرآن جو ہے وہ اس کے اندر خاص طور سے اس تفسیر کے اندر رسوم و رواج وغیرہ پر انہوں نے سخت نقد کیا ہے, انہوں نے تقلید پر تنقید کی ہے, اور اسی وجہ سے اپنی پوری تفسیر کے اندر بہت زیادہ فقہی مسائل سے انہوں نے اعتراض کیا ہے. لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کی مانند یہاں بھی صحف آسمانی سے اچھا خاصا یہاں استفادہ ہے. انہوں نے بھی سلف صالحین سے استفادہ کیا ہے. اس کے اندر سائنسی مباحث بھی بڑے زبردست قسم کے ہیں, اور سائنسی مباحث میں بھی انہوں نے انسانوں کے تخلیق کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں. میں اب اس کے بعد تفہیم القرآن کے حوالے سے آتا ہوں آپ کے سامنے. تفہیم القرآن میرا بہت ہی دلچسپ اور بلوڈ لٹریری وہ ہے. سید ابوالعلا مودودی کو میں بہت ہی دانستہ طور پر دنیا کے بڑے مجددین میں ایک مجدد مانتا ہوں, اور دنیا کے بڑے مفکرین میں ایک مفکر مانتا ہوں, اور بہت ہی اوریجنل مفکر مانتا ہوں, اور اس کے لیے میرے پاس دلائل ہے اور ساری چیزیں. بہر یہ اس حوالے سے اس عظیم مجدد اور اس عظیم مفکر نے اپنے افکار اور نظریات کا عطر اس کتاب کے اندر جو 6 جلدوں میں ہے اس کے اندر جمع کر دیا ہے. تو یہ اسی وجہ سے دنیا کے اندر جتنی مقبولیت اس تفسیر کو ہوئی ہو, میں اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں دنیا کی کسی تفسیر کو اتنا زیادہ اپریسیشن اور پذیرائی نہیں ہو سکی ہے. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں بچی ہے جہاں اس کا ترجمہ نہ ہو چکا ہو. شاید میں مبالغہ کروں, کچھ زبانیں ہوں گی, لیکن جو ویل ریڈ, ویل ریٹن اور ویل اسپوکن لینگویجز ہیں ان سب کے اندر اس کا ترجمہ تقریباً ہو چکا ہے. ہندوستان کی بے شمار جو علاقائی زبانیں ہیں اس کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. سو دس بک is an answer to the intellectual bankruptcy of the Muslims in 90th
18th, 19th and 20th century, which was produced by, unfortunately, by the pen of the Orientalists and those trained in the lap of Western universities. یہ جواب ہے دراصل ان مستشقین کا جنہوں نے اپنی علم کے جھنڈے 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی میں گاڑے تھے، ان سب کا خوبصورت یہ جواب ہے. اور اسی طرح سے جو مسلم مرعوب لوگ جنہوں نے جا کر کے وہاں کے پانی پیا، وہاں کا چیز حاصل کیا، ان سب کے لیے خوبصورت ایک جواب ہے. بیکاز according to علامہ مودودی that Quran is a revealed book, and by virtue and by dint of its inner realities, the answers of the time or the contemporary issues may be addressed. تو اس کی وجہ سے جو پوشیدہ اور جو سامنے جو ظاہر اور جو باطن جو مزاج ہے، جو لوگوں کے حملے ہیں، ان سب کا بہترین جواب قرآن کے حوالے سے دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی یعنی جو عصری زبان ہے، عصری اسلوب میں بیان کی گئی ہے. اس کے اندر میں نے اب تک جو بعض چیزوں کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اپنے الگ الگ خصوصیات، کہیں امتیاز، لیکن یہ تفسیر جو ہے یہ قرآن مجید کا جو حق ہے، اس مقام پر اس حق کو ادا کرنے کی کوشش اس نے کی ہے. if any paragraph of the Holy Quran, or if any surah of the Holy Quran, or if any verse of the Holy Quran demands from the mufassir to explore it, he has explored. It means that if any juridical issue, if any philosophical issue, if any scientific issue, if any cosmological issue, if any aspect of human civilization demands and occurred, Sir Sayyid Maulana Maududi has tried his level best to address it. It means that تفہیم القرآن نے قرآن کے ان مقامات کا حق ادا کیا ہے جو وہ، چنانچہ یہ نہیں کہا سکتا کہ اس کے اندر فقہ سے اجتناب ہے، اس میں یہ نہیں کہا سکتا کہ اس کے اندر ربط آیات پر گفتگو نہیں کی گئی، اس کے اندر یہ نہیں کہا سکتا کہ سائنسی مسائل سے گفتگو نہیں کی گئی، اس میں یہ نہیں کہا سکتا کہ اس میں سابقہ کتب کا حوالہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تفسیر نے انسانوں اور اس وقت کے لوگوں کو قرآن مجید کا وہ انداز، قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں اس کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی ہے. اور خاص طور سے جو بیسک چنگ ہے جو لیک کر رہی تھی اس صدی میں، وہ یہ تھا کہ دین کو مکمل دین کی حیثیت سے سمجھنا اور دین کی اقامت کی کوشش کرنا. یہ عملی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی جس شخص نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس میں سید مودودی کا نام ہے. چنانچہ ان کی یہ اسکیم کہ دین ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، اس اسکیم کو انہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ الناس تک جہاں جہاں اس کا موقع آیا ہے اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بڑا ان کا کارنامہ ہے جو اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے چند تفاسیر کی روشنی میں 20ویں صدی کو درشانے کی کوشش کی ہے. اب آپ کے لیے وقت ہے، آپ اگر کچھ سوالات اگر کریں تو کوشش کروں گا کہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر تبریک کے بارے میں کچھ بتائیے سر.